अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगल को रिपोर्ट किया कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप के 2 ठिकानों को मिसाइलों के ज़रिए हदफ बनाया गया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि ये खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। और रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को बुलाने और ईरानी सफ़ीर को वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये मुनासिब रद्द-ए-अमल दिया गया है और इस वाक़े को किस तनाजुर में लिया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, इस सारे वाक़े के कह लें या पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं, एक नेशनल एस्पेक्ट है और एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट पर बात करें कि इंटरनेशनली इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए। अच्छा, सफारती तौर पे अगर अपना सफ़ीर आप किसी मुल्क से वापस बुला लें और उस मुल्क के सफ़ीर को निकलने, इससे बड़ा अग्रेशन, लड़ाई, महाजराई जंग नहीं हो सकती। इससे आगे सिर्फ जंग है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्ट्रॉन्ग मैसेज, इसका मतलब डिप्लोमेसी इज फिनिश्ड। दुनिया में ये समझा जाता है कि डिप्लोमेसी भी एक टूल है वॉर का, तो डिप्लोमेसी आपकी ख़त्म होगी। इससे ज़्यादा पाकिस्तान एक जो इमीडिएट रिएक्शन है इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान ने भरपूर रिएक्शन दिखाया, मगर आपका असल क्योंकि सवाल था इंटरनेशनल, मैंने कहा मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट तो करूँ। देखिए, अब हमें जब अब इंटरनेशनल का आपने लफ्ज़ यूज़ किया तो फिर 203 ममालिक आ जाते हैं। अब बात ये है कि इस वक्त जो दुनिया में इस्टेब्लिश फैक्ट चल रहा है वो चल रहा है कि गज़ा को पुष्पनाई हासिल थी ईरान की। अब ईरान की पुष्पनाई से जो अटैक हुआ है 3 महीने पहले इसराइल पे, वो इसराइल की तारीख में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि उनका एक सो कॉल्ड डिफेंस, एयर डिफेंस टूटा है, उनके 600 लोग मरे। ये उनकी तारीख का सबसे बड़ा एक अलमिया, वो सोच में अभी भी पड़े हैं। तो मैं सिंपली ये एक दबे लफ्ज़ों से ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये भी देखना है कि कहीं हम किसी इंटरनेशनल किसी बड़ी गेम का हिस्सा ना बन जाए। क्योंकि जो ईरान को जो मैंने स्टडी किया है वहाँ से 2-3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक निकल रही हैं कि उनका कहना है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वो फ़िरका वारियत के नाम पे चल रहे हैं। मैं इससे मुनासिब लफ्ज़ ही मुझे नज़र आ रहा है। तो वो उन्होंने ये मिसाइल अटैक इराक़ पे भी किया है, उन्होंने ये सीरिया पे भी किया और पाकिस्तान पे भी किया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक सेफ़ हैंड में है, हमारे पास सब कुछ है। बंदे मैं वो बात में नहीं करता। तो मैं इसको ज़रूर समझूंगा, ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी की हो सकता है कहीं ये भी प्लानिंग हो कि ईरान जितना अपने मुसलमान ममालिक से उलझे, जितना उनके साथ अपनी लोकल लड़ाइयों में जाएगा, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इसको, गज़ा को नुकसान होगा, इसराइल को फ़ायदा होगा। ये एक एस्पेक्ट है, सिर्फ मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ। ठीक है राना साहब, इससे पहले कि मैं एक नेशनल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ूँ मलिक साहब से, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान जो है वो इस कार्रवाई पर ढंडोरा पीटता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे उसको इस कार्रवाई पर शदीद फ़ख्र हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से रिएक्ट किया गया, या जिस तरह से आप कह लें कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया, इस रद्द-ए-अमल को कैसे देखें, इसका बिल्कुल मलिक ने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया कि इसके ताने बाने जो हैं वो जाके मिलते हैं खलीज के अंदर। और चाहे कुछ भी कहें आप कि ईरान ने एक बहाना बनाया कि मैंने यहाँ पे सुन्नी वो जो फिर हैं उन पे हमला किया क्योंकि वो उनके बकौल वो कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके कहीं और ही मामला बैठ रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हो, अगर वो हमारी खुद मुख्तारी और हमारी जो बॉर्डर हैं उनका एहतराम नहीं करेगा तो हमें उसके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये फैसला इतना अचानक है और इतना बड़ा है कि ये मुझे फ्रैंकली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम इसी फार्मूले को अपना लें तो फिर हमें अफगानिस्तान के साथ से तो बहुत पहले सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, जहाँ से लोग आते हैं और यहाँ हमारे दर्जनों लोगों को शहीद करते हैं और वापस चले जाते हैं, और वो तो खुले अड्डे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरी पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है या जो काम है जो उन्होंने फ़ैसला किया, डेफिनेटली उन्होंने ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में किया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान हमारा भाई है और उसके साथ हमारे कोई 10, 15, 20 साल के ताल्लुकात नहीं है, हमारे सदियों के ताल्लुकात हैं। उनकी हमारी मजहबी और हमारी सकाफती कल्चर जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है।
تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بیٹھ کے حل کرنا زیادہ بہتر ہے. ان کے ساتھ ہمارے اقتصادی ابھی ہم نے حال ہی میں تو ان سے معاہدے کیے ہیں, بازار کٹھے کو بنائے ہیں, اور ٹریڈ کا ہم نے کیا ہے ان سے. ہم گیس پائپ لائن کے اوپر ہماری وہ چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا تحمل ضرور ہونا چاہیے دونوں طرف سے. اور اس کا فائدہ چین اس لیے کر رہا ہے کہ جو اب ملک نے بات کی ہے نا, اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر چین اس میں کود رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑائی کو اس سطح پہ نہیں لے جانا جہاں پہ جس کا فائدہ کسی اور کو ہو جائے, کیونکہ وہ چاہتا ہے یہ فائدہ ہو جی, کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے. لیکن یہ کہ ہم مسلمان برادر ملک ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ہم سیم سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اسلامک سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ملک صاحب, اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے, اگر ہم اپنے ہمسایوں کا ذکر کر لیں یہاں پر, کیونکہ افغانستان ہے تو انڈیا, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا ہے اور افغانستان اور ایران کے ذریعے بھی کچھ دشمن عناصر کا استعمال کرتا ہے. کلبھوشن یادو جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بڑی اگزامپل ہے کہ جو کہ ایران بارڈر سے ادھر آتے ہوئے پکڑا گیا. تو اگر ہم ان سارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو صرف چین رہ جائے گا, تو اس کے آپ کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں رانے کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی اس نے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. مگر میں بڑے ٹوٹے دل سے کہنا, وہ بھی مسلمان ہیں, انہیں بھی لحاظ کرنا چاہیے. مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ آیت اللہ, آپ کو پتہ ہے ایک عہدہ ہوتا ہے, یہ نام نہیں جس طرح ہم صدر کہتے ہیں, تو ان کے روحانی لیڈر ہوتے ہیں, یہ ان کے آرڈر سے ہوا ہے. یہ بڑی سیریس بات میں آپ سے کر رہا ہوں. پھر ایران کی جو سیمی گورنمنٹ ایجنسی ہے اس نے یہ خبر بریک کی رات کو, اور اسی سے سارے ویسٹ نے اٹھائی. میرا پوائنٹ سمجھے نا, کہ آپ بھی, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم ایک فیلنگ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں, بلکہ میں آپ سے 2 قدم آگے جاؤں گا, میں ہسٹری کی بات آپ کو بتاتا ہوں. 65 میں جب پاکستان جب اٹیک کرتا تھا انڈیا کے, پاکستان کی ایئر فورس کی میں بات کرتا ہوں, تو ان کے لیے پیٹرول کے لیے اور سیف پیسیج کے لیے ایران نے پاکستان کو جگہ دی ہوئی تھی. پاکستان کے جہاز ایران جا کے لینڈ کرتے تھے, تو اتنا بھی تعلق ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں پتہ نہیں بڑا مشکل میں پھنس گیا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو مجھے یہ 2 چیزیں بڑی غلط نظر آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس سطح پہ جا کے اپنی وہ خبر دیتے. اب جو آپ دوسری جو چائنا کی طرف آ رہے ہیں, چائنا کی اس طرف آپ آ رہے ہیں کیونکہ چائنا کی $400 بلین کی, اچھا ایک تھوڑی سی ہٹ کے میں بات کروں گی, یہ میری رائے اور مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے خیال میں دنیا میں سے لڑائی مذہب کی نہیں, وہ پیسے کی ہے. ہر بندے کو اپنا اپنا پیسہ چیزا. اب چائنا کو ہم سے زیادہ سمجھ ہے. چائنا کو یہ سمجھ ہے کہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان میں تو ابھی انہوں نے 65 کا پلان کیا نا, سی پیک کی, تو وہاں پہ تو چاہ بہار یہ وہ, وہاں سے انہوں نے ایران کے ذریعے افغانستان بھی جانا, تو ان کی بہت میسیو انویسٹمنٹ کا پلان ہے ایران کے ساتھ. اور چین کو اس بات کی سمجھ ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ بڑی چھوٹی سی لڑائی ہوئی تھی کسی زمانے میں, یوگوسلاویکیا اور پولینڈ سے بات چلی تھی, تو کسی نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے, پولینڈ کی چھوٹی سی لڑائی ہوتے ہوتے پوری 2nd ورلڈ وار چلی گئی. تو چائنا کو اس چیز کا خطرہ ہے, پاکستان کی سینسٹیوٹی, اور دیکھیں پاکستان کی ایگو کو بھی للکارا گیا, آپ کی نفس چاہیے. تو چائنا کو پتہ ہے کہ اگر یہ پاکستان ایران آمنے سامنے آ گئے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, اور جس سینسٹیوٹی سے آپ آگے جانے ہیں, اٹ از اے ویری 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 ڈینجرس ٹائم. یعنی یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی جو ایران کے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور ایران کو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ایران ہے اس کو بھی اس چیز کو فورسی کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان فورسی کر رہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی گیم ہو سکتی ہے, تو ایران کو بھی اس کا پارٹ نہیں بننا چاہیے. رانا صاحب, بڑی اچھی بات ہے واقعی, یہ ایران کو اس طرح سے کر کے جو ہے اگر بڑی گیم یا بڑے پلان کا اگر کچھ اس طرح سے یہ حصہ ہو سکتا ہے تو ان کو بھی فورسی کرنا چاہیے, جس کے لیے چائنا نے بڑے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب کیا کیا آپشنز ہیں؟ دیکھ, آپشن تو ہم نے استعمال کر لیا نا, ہم نے ان کے سفیر کو نکال دیا, یعنی ہم نے ان سے بول چال بند کر لی, کٹی کر لی. تو کافی ہے نہیں, کافی تو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایران سے بھی بہت عرصے سے, اگر ایران کو ہم سے ایسے ہے تو کلبھوشن وہیں سے آیا ہے. ایرانی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, جو پاکستان مخالف ہیں بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ. تو میں تو پھر اسی طرف آؤں گا کہ پھر بھی
ہم نے یہ جو جنگ پہلے بھی ہم نے 9/11 کی جنگ دہشت گردی کی اپنے کھاتے ڈال لی اور آج اپنا انفراسٹرکچر کھربوں ڈالر کا نقصان کر لیا, 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی شہادتیں کر لی. امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وہ جنگ اپنے گلے میں ڈال لی. تو اب بھی یہ جو ایک تیسری ورلڈ وار کی ہو رہی ہے اور اس سارے کے اندر پورے ریجن کا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگنا چاہ رہا ہے, ہے کہ تھوڑا سا ہمیں انڈیکیٹ جو کیا جا رہا ہے چاہیے اور امریکہ اور باقی ان کے گیم میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہو, لیکن جو یہ حملہ ہے یہ اگر تو کسی بڑے پلان کا بننے جا رہا ہے تو اس سے خبردار پاکستان کو بھی رہنا چاہیے اور ایران کو بھی. نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ناظرین. سوشل میڈیا پر ججز مخالف مہم جو ہے اس کے سلسلے میں JIT تشکیل دے دی گئی ہے. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیگیٹو کیمپین چل رہی ہے ججز کے خلاف, اور اب اس پر ایکشن لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور JIT میں انٹیلیجنس بیورو, ISI, پولیس اور PTA کے نمائندے شامل ہیں. 6 رکنی کمیٹی ہے جس کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. رانا صاحب, اچھا اقدام ہے نا, اس کا تو تدارک ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ججز محترم ججز کے لیے کوئی پروپیگنڈا اور جھوٹ فالس اور ان کے کردار کشی کرے. بالکل میں تو بلکہ JIT کو پورے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ تحقیقات کرتے ہیں اور وہ یہ کالی بھیڑیں سامنے آ جاتی ہیں جو ججز کے کردار کشی اور ججز کے لیے اس طرح کی کرتے ہیں, تو یہ بالکل کلا کما ہونا چاہیے اور ہم اپنے جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں. بلکہ اگر پروڈیوسر صاحب اجازت دیں تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ JIT کی خدمت میں 1-2 چیزیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ذرا ان کے علم میں آ جائے کہ ان کو بھی تفتیش میں شامل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ فرحان صاحب سے کہیں کہ وہ اگر وہ دکھا دیں تو چلیں فرحان چلائیے گا ذرا. اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں تو پھر ہلکی پھلکی ہم میں بھی شاید آتی ہو, پھر اس جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا. اور بدقسمتی اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چند ماہ رہ چکے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ ہے ادھر پھر ایکس چیف جسٹس یا ریٹائرڈ چیف جسٹس بیچارے کچھ وکلا کے کپڑے پہن کے پھر وکالت کر رہے ہوتے, پھر ادھر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا, جو کرپٹ جج تھا, چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو, بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو, عظمت سعید ہو, وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا, نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا. رانا صاحب, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ماضی سے ہونی چاہیے. نہیں, ماضی اتنا یہ 1902 کی بات نہیں ہے, یہ ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے باقاعدہ ججز کو دھمکیاں دی, جیسے احمد ولی خان صاحب کا بھی آپ نے دیکھا, محترمہ مریم صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے سٹنگ ججز کا نام لے کے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ونس فار آل اگر آپ یہ طے کر لیں کہ وہ توڑا کہاں چٹا تھے میرا کہاں کالا سے نکل آئیں, اور ہم یہ کر لیں کہ جی جو بھی ہے اس کو ایک دفعہ ہم کو کر لیں. ادروائز اگر آپ ایسا نہیں کرتے, اور مسلم لیگ نون نے ماضی میں جو ججز کے لیے کہا, میں نے مریم صاحب کو سنایا, اگر آپ کہتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے بھی میں کچھ کلپ سنا دیتا ہوں, میں آپ اگر کہتے ہیں خواجہ آصف کے بھی سنا دیتا ہوں, رانا ثناء اللہ کے بھی سنا دیتا ہوں. وہ آپ ذرا پیش کر دیجئے گا نا جب آپ تو سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور صرف ایک سائیڈ کو دباتے تو پھر یہ نا, پھر آپ کہتے ہیں اداروں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوگ اس پہ کرتے ہیں. اگر آپ نے صرف PTI کو ہی کچلنا ہے تو پھر یہ عام آدمی بھی سوچے گا کہ یہ پھر آپ نے صرف PTI کو کچلنے کے لیے کیا ہے. بھاڑ میں جائیں, کو PTI والا کوئی بھی ہو, وہ سوشل میڈیا پہ جو کر رہا ہے اسے بھگتے. لیکن پھر جو دوسری طرف کے لوگ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, یہ کم بات ہے کہ ایک سٹنگ جج کو وہ کہہ رہے کہ تم بھی یہی رہتے ہو, پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے. اس نے عمران خان نے تو ایک خاتون جج کے لیے جملہ کہا تھا نا, جو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوا تھا, تو ان پہ کیوں نہیں ہوا؟ مریم صاحبہ جب سٹنگ ججز کا بابا رحم تھے اور بابا فلاں اور تو اعجاز الحسن, تم کو دیکھ لیں گے چیف جسٹس کیسے بنتے ہو, نہیں بنا وہ.
ٹھیک ہے نا, تو کیا پھر جوڈیشری کسی ایک کے نے گود لی ہوئی ہے اور باقی جو ہے وہ سوتیلے بچے؟ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب. ملک صاحب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو ایک خاص یہ اس طرح کا اقدام کیا گیا, بڑی اچھی بات ہے ججز کے خلاف اس طرح سے سوشل میڈیا مہم چلانا, لیکن جو اقدام کیا گیا ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے ایک تاثر جا رہا ہے, جیسے رانا صاحب نے بھی کہا کہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ ایک جماعت کے لیے, یہ ایک جماعت کو سائڈ لائن کرنے کے لیے, کارنر کرنے کے لیے, دبانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے دو سوال کر دی تو میں اس کو الگ الگ کروں گا. پہلے تو میں تاثر پہ آؤں گا, پھر سوشل میڈیا کی الگ چیز ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ دنیا میں 203 ممالک ہیں, مجھے کوئی ملک دکھا دیں جہاں پہ سیاست اسمبلیوں کے اندر ہو, کوئی ملک دکھا دیں جہاں کا موسٹ فیوریٹ جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس کی سیاست عدالت ختم کرے. شیخ مجیب اپنے زمانے کا 70 میں ورلڈ ریکارڈ بنانے والا ووٹر ہے, اس کو اگرتلہ کیس میں غدار قرار کس نے دیا ہے؟ عدالت نے. پھر آپ گیلانی کو کس نے نکالا؟ عدالت نے. نواز شریف کو پولیٹیکلی کس نے مارا؟ فزیکلی نہیں, قانونی طور پہ عدالت نے. عمران خان کو نااہل کس نے اب کیا ہوا ہے؟ کس نے کس کیسوں کا سامنا ہے؟ میری جو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک کی سیاست کا فیصلہ پولیٹیکل نہیں ہوئے گا, میں یہ نظام کی بات کر رہا ہوں, میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے بھی گاڑی جانا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک اصل سوال جو ہم سب کے لیے اس نظام کے لیے وہ یہ ہے کہ یار آپ نے ملک کو ووٹ کے ذریعے چلانا ہے, پولیٹیکلی چلانا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے چلانا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, اگر آپ وہ کہتے ہیں نا اپنی الائنمنٹ ٹھیک کریں, جب آپ ووٹ کے ذریعے بھٹو کو مارتے, آپ ووٹ کے ذریعے نواز شریف کو مارتے, آپ ووٹ کے ذریعے عمران خان کو مارتے, آپ ووٹ کے ذریعے گیلانی کو مارتے, آپ ووٹ کے ذریعے شیخ مجیب کو مارتے, پاسن بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آپ جو مرضی کر لیں, 8 جتنا مرضی ہم پہ ٹینشن نہ لیں. رانا کو بھی پتہ ہوتا ہے, حالانکہ میں ڈراتا ہوں اس کو آنے سے پہلے, میں کہا بھائی پاکستان کا قانون ہے, جج صاحب تو باتھ روم میں بھی بیٹھے ہم پہ تو توہین دار لگا سکتے ہیں, تمہارے بھی بچے ہیں, مگر کیوں ہم الجھ گئے ہیں؟ لیٹس بی آنیسٹ ٹو ایچ ادر. ہم اس طرح الجھ گئے ہیں. اب مجھے بتائیں, مجھے خود نہیں سمجھ آئی, اگر میں پی ٹی آئی کا اپنا ہوں, ووٹر ہوں, تو میں کس سے لڑ رہا ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نواز شریف تو گھر بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں, وہی سگریٹ ہاتھ لگ کے بیٹھا ہے, ایک دن آ کے باہر ہی نہیں نکلا. اور عمران سے کون لڑ رہا ہے؟ عمران سے سسٹم لڑ رہا ہے. اسی طرح جب بھٹو کی باری ہے, کون اس سے لڑا؟ سسٹم لڑا. تو پہلے تو تاثر کی بات ہے. سوری میں زیادہ ٹائم لگا, میں سوشل میڈیا پہ بڑی جلدی سے بول رہا ہوں. سوشل میڈیا کی سائنس بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. بنانے جی آئی ٹی سوشل میڈیا کا ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ پی ٹی اے کے کچھ لوگ ہیں بڑے سمجھدار ہیں, ان کو ہماری طرح کہ وہ چول لوگ نہیں, ان کو انگریزی سمجھ آ گئی ہے, ان کو ریٹنگ کی سمجھ آ گئی ہے, وہ چھاپ رہے ہیں ڈالر. میں اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھتا, یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ کہ آپ کسی بھی دنیا کے بندے کا کون ڈالیں وہ آپ کو پیسے بتا دے گا. عمران ریاض کا میں ایک دن کلاس میں پڑھا رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے جو اس کی 1 مہینے کی انکم دیکھی تھی 9 کروڑ روپیہ تھی. یہ امریکی 20 صدر بھی نہیں کما سکتے. اب ہو گیا جو پاکستانی بیٹھا نا, پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کا دشمن ہے کہ یہ دوست ہے. یہ میں طنز کر رہا ہوں. مجھے لگا انہوں نے اپنے ڈالر بنانے کے لیے نا پی ٹی آئی کو مار پڑواتے ہیں. یہاں پہ چھترول یہاں ہوتا ہے, ڈالر وہاں ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے, کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ کمرشلزم ہے, یہ ڈالر کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, ڈالر کی جنگ ہے. ملک صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریٹائرڈ ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اور ایک ہیں لا فرم کی انجم حمید صاحبہ, ان سے بات کریں گے. انجم حمید صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انجم صاحبہ, جے آئی ٹی بن گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. سوشل میڈیا کے پر جو ججز کے خلاف ایک نیگیٹو کیمپین چلائی جا رہی تھی اور جس طرح سے کر کے مہم چلائی جا رہی تھی, تو اس کا تو تدارک ہونا چاہیے تھا. آپ اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں. میرے خیال میں تو اگر ایک ٹو سم ایکسٹینٹ, کیا صرف عدلیہ کی عزت ہے, عوام کی کوئی عزت نہیں؟ اس بات کا جواب دیں. صرف عدلیہ میں بیٹھے ججز کی اور ان کی عزت ہے, عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ان کو انصاف کون دے گا؟ تو انجم صاحبہ, لیکن ججز میں ایک تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک کلیئر اب واضح ہونا شروع ہو گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ 2 ججز جو ہیں وہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں. جی بالکل, جو سننے میں آیا ہے, جو سمجھیں اسلام آباد کی عوام سے سننے میں آیا ہے, وہ ایک تو جسٹس منیب اختر پہ بہت زیادہ پریشر, ایک جسٹس عائشہ ملک پہ بہت زیادہ پریشر, جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لائک مائنڈیڈ نہیں ہیں, جنہوں نے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو دا لا, اکارڈنگ ٹو دا جسٹس انصاف دینا ہے, فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح جسٹس گل حسن اورنگزیب پہ بہت پریشر ہے. اسی طرح جسٹس سمن رفت پہ بہت پریشر ہے. یہ چند نام میں آپ کو بتا رہی ہوں, باقی تو آپ سارا وہ کریں گے تو آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے میڈیا والوں. صحیح, بہت شکریہ انجم حمید صاحبہ. رانا صاحب, لائک مائنڈڈ ججز کی جو ٹرم ہے وہ ہم اس دور سے نہیں, ہم میرا خیال ہے پچھلے 5 سال سے سن رہے ہیں.
اور بلکہ ثاقب نثار کے ٹائم سے یہ ٹرم جو ہے وہ زیادہ استعمال میں آئی اور اس کے بعد ہم نے عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں بھی ہم نے یہ دیکھا. لیکن آج اب اس کی شکار دوسری جماعت ہے. ایک ٹائم پر ایک سیاسی جماعت تھی, آج جو ہے وہ دوسری جماعت ہے. تو ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے اس تمام معاملے سے؟ دیکھیں, ملک سے نا میری ساتھی کنجا رہتی ہے, لیکن آج جو ملک نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بات کی نا, اب میں ایمانداری سے بالکل ایمانداری سے میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس نے ساری برائیوں کا حل نہیں, اب تشخیص جو ہے وہ کر کے ڈائگنوسس کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم کیا کر کے رہے ہیں 75 سالوں سے. اچھا, ابھی یہ جو خاتون بات کر رہی تھی اور کیا نام تھا, انجم حمید صاحبہ, دیکھیں یہ ملک پھر کسی وقت میں میرے پہ یہ بات چڑھائی کرے گا کہ اسی کو غریب اور کمزور مل جاتے ہیں, ہر باری کوئی نہ کوئی سے مل جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے بچہ ون وے آ رہا تھا, تو پولیس والوں نے پکڑ کے اس پہ پرچہ دیا ہفتے کی رات کو. وہ جیل چلا گیا, تھانے چلا گیا, قید ہو گیا. اس کا باپ نہیں ہے, وہ اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا ہے. یہ خبر گھر تک پہنچ گئی. اس کی ماں, بوڑھی ماں, شدید سردی میں, اور وہ تھانے پہنچ گئی, تھانہ مزاحم. وہاں جا کے جب وہ اندر گھسنے لگی تو اس نے جو مجھے بتایا, 8 آنسو روتے ہوئے بتایا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی جو سسکیاں ہیں, وہ اس کی جو آہیں ہیں, یہ کس کو لے کے ڈوبیں گی. وہ کہتی ہے مجھے نہ ملنے دیتے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, مجھے دھکے تو نہ دیتے, مجھے وہ تھانے دار گالیاں تو نہ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو کیا اس سسٹم کے اندر یہ جو ججز بیٹھے ہیں ان کی عزت رہ گئی؟ ان ماؤں کی کوئی عزت نہیں ہے, ان بیٹوں کی کوئی عزت نہیں ہے جنہیں آپ ہمیشہ کیڑوں کی طرح کچل دیتے, ان ماؤں کی جن کو دھکے دے دیتے, جن کو گالیاں دے کے آپ تھانے سے نکال دیتے. کیا وہ ریاست پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان انہیں تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا؟ انہیں کو دیتے خالی, ان کی ضمانت, ان کا تحفظ ہے, بس ان کا شملہ اونچا رہنا چاہیے. ہماری پاک جو ہے پیروں کے اندر آپ کچل کے رکھ دیں. آپ ہر بات جی فلاں کی عزت, فلاں کی عزت, فلاں کی عزت, اور یہ 24 کروڑ لوگوں کی عزت کون کرے گا؟ ان کو تم نے باندر قلعہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کسی بات پہ یہ مجھے منع کرتا ہے, یار تو ہی نہ بول, ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے پکڑے گا اس بات کہنے پہ, تو پھر مریم کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا, ایمن ولی خان کو کوئی کیوں نہیں پکڑ رہا, جنہوں نے سیدھی ججز کا نام لے کے دھمکیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. میں ججز کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن ججز کو بھی اپنے احترام کو یقینی بنانا چاہیے نا. آپ کو بھی تو کنڈکٹ کرنا چاہیے, کردار بنانا چاہیے کہ لوگ آپ کا احترام کریں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہ چونکہ میں چودھری ہوں تو ہوں میں ہر بندہ چودھری منے, چودھری کو چودھری کی طرح بیہیو. آپ کہتے ہیں سردار آپ نے نام کے ساتھ لگایا, آپ کے ساتھ جج اور سردار صاحب بھی بیٹھے ہوتے, تو یار مطلب یو ہیو لائسنس ٹو کل, آپ کسی کی بھی عزت اتارتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ باہمی احترام جو ہے نا, آپ احترام کریں اور احترام پائیں. آپ فیصلے وہ کریں جس سے آپ کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے, آپ کو احترام ملنا شروع ہو جائے گا. جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے جب وہ آئے تھے اور اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہم کوئی مقدس نہیں ہیں, آپ ہم پر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں, آپ ہمیں بھی احتساب کے کٹہرے میں لا سکتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات بات ہے, چیف میں جسٹس کی انہیں جانب سے سلام کہی پیش تھی. کرتا ہوں. ملک صاحب, کیا جو تمام سیاستدان ہیں وہ بھی اس قانون کے کٹہرے میں آئیں گے؟ ابھی جیسے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو لے کر آئیں اس کٹہرے میں. رانے نے جنی ترین میری کر دی تھی, میں تو سمجھ نہیں آ رہی, میں تو بولنا کس طرح. میں نے تو 3 لڑائیاں بھی سے کینسل کر دی, آج تھرل آتا ہے نا, میں نہ میرا پھر وہی آرگومنٹ ہے. دیکھیں وہ جب تک دیکھیں گاڑی کے 4 پہیے ہیں نا, آپ نے کوئی ایسی دنیا میں گاڑی دیکھی جس کے 4 پہیے اکٹھے ہو جائیں, 1 پہیہ آگے, 1 پہیہ پیچھے, 1 آگے, یہ ہے اسٹیٹ. آپ 4 پہیوں ایک فاصلہ رکھتے ہیں. سیاست رہنے دیں, عدالت رہنے دیں, انتظامیہ رہنے دیں. اور یہ سانتے تک نہیں پتہ لگا کہ پہیے کیوں نہیں سمجھ آ سکی کوئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے چھوٹی سی بات نہیں کی کہ 203 ممالک ہے, مجھے کوئی ملک دکھا دیں جس کے 5 پرائم منسٹر
اس طرح عدالتوں سے گئے ہوں. دیکھیں آپ جس مطلب میرا اس شو سے جانے کا ایک ہی طریقہ بنتا ہے کہ میں پرفارم سے ہی نہ کروں, میں غیر اخلاقی جرنلزم کروں, یا میں جھوٹ بولوں, جو میرا پروفیشن ہی بنتا. اگر میں کسی کا رشتہ دار ہوں, اگر میری پرچی سے یہاں نکل گئی تو پھر وہ جرنلزم نہیں ہے. یہی میرا رونا ہے. آپ کوئی جرنلسٹ یہ بات نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں. جے آئی ٹی ویسے سوشل میڈیا پہ بنی ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, کیونکہ جب آپ نے پولیٹیکل ڈیسیژن کرنا ہے, اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اتنے بدقسمت پاکستان کے, ہم لوگ بڑے سیانے ہیں, ہم تو اچھی خاصی طرح بھی لیتے ہیں, ٹائی کوٹ بھی پا کے ڈرامہ بھی کرتے ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے نوجوانوں پہ, نہ بیچاروں کے لیے اخبار پکڑتے ہیں. اچھا یہ اس پارٹی کا اخبار ہے, اچھا یہ ٹی وی اس پارٹی کا ٹی وی, اور یہ جرنلسٹ یہ اینکر اس پارٹی کا ہے, یہ جج اس کے ساتھ ہے, بندیال تو اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے. یار ہم نے 2024 میں انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہی ختم کر دی ہے, اداروں کی تھنکنگ ہی ختم ہو گئی ہے. جس عمر میں جب پیدا ہوا تھا نا, جس ملک میں پیدا ہوا تھا, ہماری لڑائی تھوڑی سی پولیٹیکل تھی, وہ بھی جیلی تھی. آئی آنیسٹلی بلیو کہ ذوالفقار علی بھٹو روٹی کپڑا مکان دے گا, اور میرا آنیسٹلی خیال تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ جنرل ضیاء کی پیشکش ہے, یہ عامریت کی پیداوار ہے, یہ نالائق آدمی ہے. ہمارا اس پہ بلیو تھا اور ہم اس لیے اسٹرگل کرتے تھے. اب مجھے بتائیں کیا آپ نے بچوں کو دیا؟ یہ سوشل میڈیا ہے, گواچے حکام میں مروت جیسے آپ نے ٹک ٹاکر دے دی ہیں, جس پہ کبھی لڑائی ہو رہی ہے. مجھے آپ سارے شو نکال لیں, مجھے تو لگا ہم جیسے ایم بی بی ایس اپنا LLB کرنا ہے, لا کالج آ کے داخلہ لے لیں, کیوں رانے تن کدی لگا ہے ہم پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, 5 روز کیس آگے پڑے ہوتے ہیں. تو یار کچھ مطلب تھوڑا سا عدالتیں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی, اور سارے کیسز ہی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد معاملات آپ نے بریک لینی ہوگی. لیکن میں نے ایک چھوٹا سا اس کے یہ جو پہیے والی بات ہے نا کہ ہم پہیے, وہ کچھ دن پہلے ایک جنازے میں گیا تو وہ جو لڑکے کا جو باپ مرا تھا نا لڑکا, وہ ایک بندے کو پکڑ کے وہ اسے کہہ رہا تھا کو برا بھلا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا کہ ہم وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو کہ یہ لنگڑا ہے. کہتا ہمارا باپ مر گیا تو یہ جنازہ لے کے لڈیاں ڈال رہا ہے. میں نے کہا یہ لنگڑا ہے, لڈیاں نہیں ڈال رہا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو یہ جو ہمارے 4 پہیے ہیں نا, ایک گڈ کا پہیہ ہے, ایک چنگچی کا پہیہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹرک کا پہیہ ہے, اور ایک رکشے کا پہیہ ہے. تو وہ گاڑی خود بخود ہی یوں ہی چلے گی. اور کیسے چلے گی؟ جب تک آپ پہیے برابر نہیں کرتے نا, تب تک یہ اسی طرح ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی قانون کی تشریح کرنا عدلی کام ہے, نہ کہ جو سیاسی کنڈیشنز ہیں ان کے تناظر میں فیصلے دیے جائیں. بریک میں جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم عمران خان کے پلان سی پر بات کریں گے کہ پلان سی کیا ہے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا سی پلان جو ہے وہ تیار ہے اور 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا. اڈیالہ جیل میں میڈیا سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو اس وقت روندا جا رہا ہے. انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پلان سی نہیں بتا سکتے, پھر ویگو ڈالا پہنچ سکتا ہے. ملک صاحب, سی پلان جس کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے, تو فائنلی ایک تصدیق ہو گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ یہ پلان سی بھی ہے. یہ پلان سی کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سی پلان دیکھیں نا تو یو کین ریڈ مینس مائنڈ. وہ آپ کو اکانومسٹ سے نظر آتا ہے کہ 3-4 مہینے جیل میں رہ کے آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ ایک چیز کی یہ میرا انالیسس ہے, تھوڑی سی بھی خبر بھی ہے. انالیسس یہ ہے کہ چیئرمین کیونکہ خود پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اس کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ریپوٹیشن ہے نا سرٹن کنٹریز میں, وہاں پہ اگر آپ کا امیج خراب ہو جائے تو امیج کا کسی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ صرف روپیہ پیسے کا, کہ آپ کو قرضے نہیں ملتے, آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. تو پلان کچھ اس طرح سے ہلکا پھلکا بنا ہوا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ تو میں 10 دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں جو ان کے ساتھ ہونا ہے. پی ٹی اے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, وہ وننگ لوگ نہیں ہے, چلے لڑتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تیسرا پلان یہ ہے کہ ہم اس طرح, اور اس کے وہ ماہر بھی ہیں, ان کو سمجھ بھی ہے کیمرے کا استعمال کیا ہے, ایویڈنس بھی اکٹھے آنے ہوتی ہیں. اور یہ میں آپ کو چھوٹی سی خبر یہ دے سکتا ہوں کہ پلان اس طرح سے ہے کہ آپ کو لگے گا جب 8 فروری ہوگی, یہاں پہ رزلٹ تو آگے نا, میاں صاحب نعرے باجے رہے ہیں, لڈو چل رہے ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کی اتنی خبریں آئیں گی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے پلان کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہاں الیکشن فیل نہیں ہو رہا. کیا یہی پلان ہے یا سڑکوں پہ آنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے؟ میری تو خیر ان سے کافی عرصہ ہو گیا بات ہی نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا ان کا کیا پلان ہے بھی یا نہیں, کیونکہ جو باہر اندر سے چیزیں آتی ہیں ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہی بھی ہیں یا نہیں کہی ہیں. یہ میڈیا سے گفتگو کی ہے.
اچھا اگر کی ہے، لیکن مجھے کیونکہ یہ ویگو ڈالا والی جملہ مجھے ہضم نہیں ہوا کہ یہ آ جائے گا، مطلب یہ تو ایرریلیونٹ سا جملہ ہے کہ جیل میں آ جائے گا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے مجھے اس بیان پہ تھوڑا سا ویگو ڈالے کا کیا تو ہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تھوڑا سا اس کے بیان کے صحت پہ تھوڑا سا وہ ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی پلان سی ہے اور وہ خفیہ رکھا ہوا ہے تو اب وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب پلان سی ڈی جو بھی ہو تو ریاست جو فیصلہ کر چکی ہے وہ کر چکی ہے، لیکن ان کا ایک بیان بڑا ایک اور بیان میسیج بڑا خوبصورت آیا ہے، یہ میسیج انہوں نے قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے نام بھیجا ہے، اور انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے وہ بھیجی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی، اس کا ترجمہ یہ کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے بگ 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 بلو آن جوڈیشری. انہوں نے تو اب اپنا کیس اللہ کو گواہ کر کے پیش کر دیا نا، اب تو یہ جوڈیشری کا امتحان ہے کہ وہ اس کے جواب میں اپنے آپ کو پروو کریں. اور ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے خلاف آپ مہم بھی چلا لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو میسیج ہے یہ اتنا تگڑا ہے کہ شاید ملک جو کہتا ہے کہ انہیں اس کو معصوم خان کو عوام کے جذبات کو سب کے ساتھ چلنے کا آرٹ آتا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں نا آج شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلے کو نکالنے کے ہم قصوروار نہیں ہیں. اب ذرا جملہ سنیں ملک صاحب، کہتے ہیں بلے کو نکالنے کے ہم قصوروار نہیں ہے، اس کا مطلب قصوروار کوئی اور ہے. انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، الیکشن کمیشن ہی ہے تو یہ قصوروار نہیں. اب الیکشن کمیشن سے بھی بات نکل گئی، فیصلہ تو قاضی صاحب نے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ بلہ نہیں ملے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اب سپریم کورٹ کو سائبر ونگ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ قصوروار شہباز صاحب قرار دے رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے قانونی معاملات دیکھنے ہیں، تو وہ سیاسی کنڈیشنز کو دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کر سکتے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے قانونی معاملات دیکھنے نا، قانونی معاملات کے تحت تو نواز شریف صاحب کے 13 سال کی سزا ختم ہوئی ہے، قانونی معاملات کی وجہ سے تو ان کے پاس جا کے بایو میٹرک ہوا ہے، قانونی معاملات کی وجہ سے تو شریف خاندان کے تمام کیسز ختم ہوئے، حدیبیہ پیپر مل کا ختم ہوا ہے، وہ ایون فیلڈ کا ختم ہوا ہے، العزیزیہ کا ختم ہوا ہے. قانونی معاملات ہیں نا، قانونی معاملات طاقتور کے لیے نا، جس کو رگڑا لگنا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. 100 جڑا ہے نا وہ صرف طاقتور کے لیے ہے، قانونی معاملات ہے. تو اگر قانون ہمارا اتنا ہی معصوم ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا ایک دوست تھا وہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی تو کہتا تھا میں پوری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر آپ یہ قانونی معاملات ہیں تو بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ تو بات ہے کہ اگر جو قانونی معاملات ہیں اس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں. ماضی کے جو عدلیہ کے کچھ فیصلے ہیں جو کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کیے گئے، جیسے بھٹو کی پھانسی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اس کی، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی تو یہ بھی اگزامپلز ہیں. لیکن دوسری طرف جو عدالتیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالت کا کام جو ہے وہ قانون کی تشریح کرنا ہے. جو ماضی میں کچھ ججز ایسے رہے ہیں کہ جو سیاسی معاملات میں اس طرح سے یا سیاسی کنڈیشنز کے مطابق فیصلے کرتے رہے، لیکن اب ایک تاثر جو جا رہا ہے اس کا کلا کما کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تھوڑا کمپلیکس کیس ہے نا، ریاست کی نمائندگی کرتی ہے انتظامیہ. دیکھیں عدالت میں جج کے پاس ایک ایویڈنس کس نے دینا ہے؟ انویسٹیگیشن تو میں نے نہیں نہ کرنی. میں انویسٹیگیشن کے لیے پاکستان 18,000 ارب روپے سے ایک ریاست چلاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی کامیڈی ہے. ہم جیسے جرنلسٹ آ کے بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات کیا ہے، وہ کاکا تو 2 لاکھ لے کے سارا کچھ دس سکنا ہے. تو پھر یہ ساری ایجنسیاں ISI FIA پنجاب پولیس سب کو گھر بھیج دیتے ہیں، سارا کچھ تو تم بتا سکتے ہو. تو دنیا اس طرح نہیں چلتی. دنیا میں جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ دیتی ہے فیکٹس اور جج اس پہ ڈسیزن کرتے ہیں. اب اس میں یہ اب ایک ننگی سی بات ہے، میں تو کھلی بتا رہا ہوں، میں تو بار بار کوڈ کرتا ہوں. میں 11 مئی کو آپ کی جو آرمی کے ترجمان نے بتا دیے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہے اور ہم اس کو بھولیں گے نہیں. تو جب ریاست خود کہہ رہی ہے، جس کے پاس یہ نظام ہے، جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ واقعے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، میں تو اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ مسئلہ اصل میں عدلیہ کا ہے نہیں ہے. مگر جاتے جاتے تھوڑا سا ہم لائٹر ٹاپک دوسرا ٹاپک میں چینج کرتا ہوں. میں آج کی عدلیہ کے فیصلے کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو تھوڑی سی اتنی سی ہوپ رہ گئی تھی نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیسز چل رہے تھے، وہ آج کی لیٹسٹ میں اس میں عمران خان صاحب 100% پھر آؤٹ ہو گیا، شاہ محمود قریشی ہو گیا، چودھری پرویز الہی
ہو گیا, فواد چودھری ہو گیا, ان کی مسز بھی شامل ہے, حماد اظہر بھی شامل ہے, صنم جوید بھی شامل ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب کے بیٹے ہیں خرم لطیف, وہ بھی شامل ہیں. ایک خاتون بچی ہے ریحانہ ڈار جو ان کی والدہ ہیں اپنا سیالکوٹ والی. اب دو چیزیں اور بڑی عجیب ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یاسمین راشد کے بھی منظور ہوئے, اس کے بعد زلفی بخاری کے بھی وہ ہوئے, اس لیے تو منظور یہ اس ہوئے طرح ہیں, سے اس نہیں لیے کہا جا منظور سکتا ہوئے ہیں کہ جو نظام ہے وہ ہماری طرح ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. اب آپ کا خیال ہے کہ اپنا رو کے 2 سال بعد عمران خان کو جان چھڑائی تھا کہ نواز شریف آگے انقلابی بن جائے, ساری سیٹیں اس کو دے دیں. کوئی سوچا کرے نا, ابھی یہ بھی سوال کر دیتی ہیں. کوئی 40-50 بچے بندے لوگ ایسے بھی تو ہونے چاہیے, یعنی نون لیگ کو کنٹین کرنے کے لیے. نہیں, اس میں آپ کے صدر اکثریت نہ مل جائے کسی. ہمارے صدر کتنے پیارے مجھے لگتے ہیں, مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, ریاست کی علامت ہوتے ہیں. ویسے ان کی میں اتنی تعریف کرتا ہوں, انہوں نے ایک اتنا بڑا کیس پاکستان کے لیے چلایا, انہوں نے پوزیشن لے لی کہ سب سے زیادہ تنخواہ تو یار صدر کی ہوتی ہے آئینی طور پہ. انہوں نے بھائی سارے کاغذ نکال لی کہ آرمی چیف کے بھی اتنے پیسے ہیں, وزیر اعظم کے, ان کے میرے پیسے بتاؤ. جب سارے پیسے بن گئے پھر انہوں نے کہا جی یار یہ مجھے سارا نا ایریئر بھی واپس کرو. دیکھو کتنا ان کا ڈیموکریٹک اور کتنا آئینی رول ہے کہ آئین کہتا ہے کہ صدر کے سب سے زیادہ پیسے ہو, تو وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے. تو اس سسٹم کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, یہ ادھر کی بات ہے. مگر ایک چھوٹا سا میں کمنٹ اور کر رہا ہوں, 2 بندے, وہ میرے لیے بڑا سیریس کویسچن تھا. آج جو عدالت میں جب اعظم چودھری صاحب کے کاغذات پہ بحث چل رہی ہے تو ان کے وکیل نے کہا جی وہ تو لڑ ہی نہیں رہے. یہ اعظم سواتی. ہاں اعظم سواتی. اب وہ لڑ کس کے خلاف رہے تھے, یہ بھی بڑا سوال ہے. مانسہرہ میں نواز شریف کے خلاف. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ویئر از پی ٹی آئی مائنڈ ہیڈ کدھر ہے. شفقت محمود پہلے سے بھاگ گیا, وہ بھی دستبردار ہو گیا ہوا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اتنا کیوس کدھر سے آ رہا ہے پی ٹی آئی میں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کدھر سے آ رہا ہے اتنا کیوس. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, کچھ ایکسیپٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہی اس سے الیکشن سے ہی دستبردار, ایک نیا ٹرینڈ بھی شروع ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کوئی مانے یا نہ مانے, میری کتابوں میں تو معصوم خان بلا مقابلہ جیت چکا ہے, کیونکہ اس کا کوئی الیکشن ہوا میں تو نہیں نہ ہوتے. اور سن لیجئے نا میری, کہ بلا مقابلہ کیسے جیت گیا, کیونکہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب اس سے بھاگ رہے ہیں. اس کے کاغذات وہاں سے کر دو, اسے نااہل کر دو, اس پہ عدت ڈال دو, اس پہ مدت ڈال دو, ٹھیک ہے, اس پہ یہ ڈال دو, 250 مقدمات ڈال دو. کوئی بندہ اسے پولیٹیکلی فیس کرنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کا نہ اس کو پیپلز پارٹی مقابلہ کرنے کو تیار ہے, نہ نواز شریف کرنے کو تیار ہے, نہ جے یو آئی کرنے کو, تو وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا. اب آپ الیکشن کے نام پہ جو مرضی کر لیں. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے پولیٹیکلی نہیں کھڑا ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کر لیں الیکشن کے نام پہ. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں, اب تو معاملات ہی بدل گئے. گڈے گڑیا کا کھیل ہوتا تھا تو اس میں طے ہوتا تھا پہلے ہی کہ گڈا تیرا ہے, گڑیا میری ہے, میں آؤں گی. اور وہ بہن بھائی آپس میں شادی کرتے تھے, اور وہ میں آؤں گی اور تم نے یہ وہ. تو یہ گڈے گڑیا کا کھیل چل رہا ہے جس میں طے ہو گیا ہوا ہے گڈا میرا ہے, گڈی تیری ہے, ٹھیک ہے. ایسی آؤں گے, ایسی برات جانج لے کے آؤں گے, ہم لے جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ جو ملک نے بات کی وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر دولہا کہے جی نہیں میں تو مرسڈیز بھی لینی ہے, میں نے تو جناب علی شیورلینڈ لینی ہے, تو پھر وہ اگلے کہتے ہیں ذرا ہوش کریں, کوئی بات نہیں, پھر ہم آپ کو وتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر وتھ میں رکھنے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں تو وہ ہو جائے گی. لیکن ایک میری بات یاد رکھیں, یہ اس پروگرام کا کلپ میرے اپنے پاس رکھیے گا. اگر انتخابات میں کسی طرح بھی نواز شریف صاحب کامیاب ہو گئے اور ان کی حکومت بن گئی 6 مہینے کے بعد, لکھ لیں میری بات, اگر آپ نئے انتخابات کی طرف نہ جائیں تو آپ مجھے پکڑ لیجیے, کلپ رکھ لیں اپنے پاس. 6 مہینے 8 مہینے بعد ایسا ہوگا. بھائی آپ ایسی ہینگ پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں جس کا ایک ایسا گھر بنانے جا رہے ہیں جس کا ابا ہی کوئی نہیں ہوگا, سارے ہی ابے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. 100 میں سے 25 آپ کے پاس ہوں گے, 25 ملک کے پاس ہوں گے, 15 میرے پاس ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جمہوریت کی کوئی خدمت کریں گے آپ, یہ سیاست جمہوری استحکام لے کے آئیں گے آپ؟ اس طرح نہیں آ سکتا جب تک آپ پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سب کو شامل نہیں کرتے. اس انتخابی دھارے میں یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. سبھی تو شامل ہوں گے رانا صاحب, ملک صاحب, تو سارے یہ تو سبھی تھوڑے تھوڑے شامل ہو جائیں گے تو پھر رانا صاحب کا اختلاف کا پوائنٹ ہے. اس کا ایک جو موٹر وے روٹ بنا اس میں یہ ہے جو تھوڑا بہت ہمیں عقل ہے, جو سمجھ ہے, اس میں ایک تو ہے جی یہ پرانا وہ عمران خان فارمولا کا میرا وہ یاد ہے, وہ کہتے تھے نا باجوہ صاحب کو جمہوریت کے فادر ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں, بڑے پیور ڈیموکریٹک ہیں. خان صاحب کہا کرتے تھے نا, اور میں نے جتنا جب ایک پیج پہ اور ایک پیج پہ میں نے جو لفظ میں نے سن لیا, ایک پیج مجھے, میری تو انگریزی ویسے ٹھیک نہیں تھی, 1 پیج تو اتنا 1 پیج, ایک تو وہ ماڈل آ رہا ہے واپس, ٹھیک ہو گیا,
اب آپ سمجھیں وہ ماڈل سے کیا مراد ہے. اب اس ماڈل کے ساتھ جو گیم اگلی بننی ہے وہ بننی ہے, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, وہ ساری ہے لوننگ کی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی. اگر تو وہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, جو اس کی 2 آج چھوٹی چھوٹی انڈیکیشنز آئی ہیں. UAE نے آپ کو رول اوور کر دیا. رول اوور کا مطلب کہ آپ کو میں نے 1000 روپے واپس کرنا تھا, اب میں نے آپ کے رونا دھونا ہے, میری تنہا نہیں ملی, میری بیٹی بیمار ہے, آپ نے کہا چلو اگلے مہینے دے دینا, ایکسٹینڈ کر دیا, وہاں سے ایکسٹینڈ ہو گیا, اور IMF نے بھی آپ کا دے دیا. یہ کیونکہ تھوڑی سی میری بیک گراؤنڈ کامرس رپورٹنگ کی رہی ہے نا, میں اس لیے اس طرح کا بات کر رہا ہوں. تو یہ انڈیکیشنز ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو جن لوگوں کے پاس انٹرنیشنل پاور ہے, جنہوں نے آپ کو لوننگ کرنی ہے, اگر یہ سیٹ اپ آ رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے وہی 1 پیج والا. ٹھیک, آپ کی فوج تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے, مطلب آپ کی فوج اس وقت پھول بنا رہی ہے, دنیا کو بیچ کے ڈالر ہم کما رہے ہیں. اللہ تو کا پھر فرق کیا رہ جائے گا 2018 سے 2023 نہیں, تک میں جو بھی ہم نے کنکلوڈ بس دیکھا کر لوں, تھا؟ زیادہ بول کے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نواز 3 مہینے رہے گا, 3 سال رہے گا, 5 سال پورے کرے گا, یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے فائنینشیل گیم پہ. اگر تو یہ فائنینشیل مینجمنٹ ہو گئی تو یہ ہنی مون ہوگا, اگر نہ ہوئی تو رانے کو میں 6 مہینے, یہ بہت زیادہ دے گیا. ٹھیک ہے, یعنی جو ملکی اکانومی ہے وہ اس وقت ٹارگٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے وہ سیاسی اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور پلان تیار ہے, یعنی کہ اور ہماری جو ملک کی اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی اس کی متحمل نہیں ہیں. اس ڈویژن کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک پراپر جو ہے وہ الیکٹیبل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آنا چاہیے, اور یہ تمام معاملات سنبھالنے چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں اسی طرف ہی جائیں گے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ انتخابی نشانوں کی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین, بلے کے انتخابی نشان پر جو میدان میں اترنے والی جماعت تھی تحریک انصاف, اس کے کسی رہنما کو اس وقت بینگن کا انتخابی نشان ملا ہے, کسی کے حصے میں ڈھول آیا ہے, کسی کے وائلن آیا ہے, کسی کے درانتی آئی ہے, کسی کے ریکٹ آیا ہے, کسی کے ٹینس بال آئی ہے, کسی کے چمٹا آیا ہے. عجیب و غریب سے انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں. رانا صاحب کیا کہیں گے, یہ جو خرم شیر زمان صاحب کو بینگن دے دیا گیا ہے, بیرسٹر گوہر کو چینک دے دی گئی ہے. ہمارا ایک دوست الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو اسے نشان ملا تھا آم. اچھا, تو آج تک ہم وہ اس کو 4 ووٹ بھی نہیں پڑے تھے, تو آج تک ہم اسے کہتے ہیں کہ تو امبلینلی الیکشن کھڑے ایسے. تو یہ جو آج سمجھ آئی ہے مجھے, خدا کی, کیونکہ میں پنجابی بولتا ہوں نا, مجھے 70 سال کی عمر میں جا کے یہ پتہ لگا اس کا مطلب کیا ہے. صحیح مطلب یہ تھا. تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا دلچسپ وہ ہے کیا ایکٹیویٹی. ہاں, کہ بتائیے گا نا کس کو کیا ملا ہے, مجھے ذرا پتہ نہیں ہے صحیح. ہاں, خرم شیر زمان صاحب کو بینگن ملا ہے. ہاں لو جی, ہو جاتا ہے ملک صاحب اس کا تو بینگن کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بتاؤں, مطلب اور کہتے ہیں, اور اکثر آپ نے سنا ہے کہ پنجابی میں ہم آپس میں جب بات کہتے ہیں تو کی بتاؤں ورگا منہ لا کے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہونی ہے, ان کا نشان بھی اور ان کا منہ بھی ایک جیسا ہی ہو جائے, بتاؤں ورگا. لیکن ان کے لیے آسانی بھی تو ہو جائے گی نا کہ بینگن جو ہے وہ اپنے حلقے میں بانٹیں گے, خود ہی انتخابی نشان واضح ہو جائے گا. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سا والا بینگن بانٹیں گے, لیکن یہ کہ بہرحال اچھا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب بینگن کی قسم بھی جو ہے وہ پتہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو شہد کا نشان ہے. دیکھیں, علی امین گنڈا پور ایک روحانی شخصیت ہے, نہیں روحانی شخصیت ہے. وہ تو کڑوے پانی کو ہاتھ لگائیں تو شہد ہو جاتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے اگر انہیں شہد دے دیا تو بالکل ان کی شخصیت کے مطابق ہے, کیونکہ اگر آپ نے کڑوے پانی کی بوتل بھی دیتے تو وہ ہاتھ لگاتے تو انتخابی نشان شہد ہی بننا تھا. تو یار ٹھیک ہے, اچھا نشان ہے, ان کو ملنا چاہیے. زومانی قسم کا نشان نہیں ملا. نہیں, میرے خیال میں تو دیکھیں نا, یہ تو انہوں نے ان کے اربوں روپے بچا لی. اگر وہ ان کو کوئی نشان کو اور مل جاتا, کیونکہ ان کی خبریں بڑی بنی تھی کہ ان سے ایک بوتل نکل آئی تھی, ان کا اس میں میری کیا کہ انہوں نے دوائی ہے کہ کیا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی چکر تھا, تو وہ بعد میں کچھ اور اس میں نکلی. تو دیکھیں الیکشن میں یہ تو رانا ہے, رانا تو عظیم. نہیں, میرا پوائنٹ سمجھے, میں نے الیکشن لڑنا ہے تو مجھے ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے میری ایڈورٹائزنگ, میرا ذکر ہو. اگر میرا نام کسی بوتل سے یا شہد سے کسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو میرے تو خیال میں مجھے تو لگتا ہے یہ فیور دیا الیکشن کمیشن نے, پیسے لے کر یہ نشان دیا. ہاں, یہ آپ کی تو مشہوری اور بھی زیادہ ہوگی. اب یہ نہیں مجھے اب ہم بھی تو ڈسکس کر رہے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ جو بوتل ہے چھوٹی مکھی کی ہے کہ بڑی مکھی کی ہے. یہ اس پہ لکھا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ بھئی یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے. اب کیونکہ الیکشن کمیشن جنگل کا بے تاج بادشاہ ہے, وہ لوگوں کی تصدیق کر سکتا ہے انتخابی نشان دیتے ہوئے. وہ جان کے نفسیاتی حربے استعمال کر کے سامنے والے کو ذہنی طور پہ یہ بتا سکتا ہے کہ وی آر دا کنگ,
تم وہ مخلوق ہو جن کو ہم جب چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں. میں بوتل کا دے کے, بینگن کا دے کے, اور وہ میں ایک پڑھ رہا تھا جو کراچی سے ہیں پی ٹی آئی کے, انہیں ایک حلقے سے ملا ریکٹ اور ایک حلقے سے ٹینس بال, یعنی کہ ان کو آندرے گاسی بنا دیا انہوں نے نا, کہ وہ خود ٹینس بال ہو گئے نا, ادھر سے بھاگیں گے ادھر جائیں گے, ادھر سے بھاگیں گے ادھر سے. حلیم عادل شیخ جو ہیں ان کو دے دیا. تو الیکشن کمیشن کی جو بدلہ سنجی ہے اس کو تو میں مان گیا. ایک اور انتخابی نشان پہ بھی ہے جس پہ آپ داد دیں گے, لطیف کھوسا صاحب کا جو ملا ہے, انگریزی جو حرف ہے کے. ہاں ماشاءاللہ دیکھیں نا, اب الیکشن کمیشن ہے, وہ کوئی اور بھی ورڈ دے سکتا تھا, یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کے دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن میں پھر جو بات میں کہہ رہا ہوں نا رومی, دیکھیں آن اے ویری سیریس نوٹ ناؤ, کہ یار کیا الیکشن کمیشن پارٹی ہے اس انتخابات میں؟ کیا الیکشن کمیشن ورسز پی ٹی آئی میچ پڑا ہوا ہے جو آپ جان کے کسی کو چمٹا, کسی کو اس طرح کی چیزیں دے کے آپ ایک ان کو دیکھیں نا, اس کو شہد کی بوتل دینا بڑا معنی خیز ہے. یعنی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کاکا دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا محمود قریشی کے بیٹے کو جوتا بھی ملا ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ پڑے کسی کو ہیں کبھی, لیکن یہ کہ چلو ان کو نشان مل گیا. لیکن میرا سوال وہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پارٹی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے قانونی اور آئینی طور پہ کہ آپ, یا پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن دو متحارب گروپ ہیں جن کے درمیان میچ پڑا ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام تو غیر جانبداری ہے. الیکشن کمیشن کو تو اس پہ اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے کہ میرے پہ حرف نہ ہے, کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے جانبداری پہ. آپ بتاتے ہیں کہ اٹھاؤ انگلی تو میں ساڑا کی کر لو گے, ہم جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے. ملک کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست سے میچ نہیں پڑ سکتا. یعنی آج تو آپ ملک صاحب تو فین ہے میرا ہو گیا, مگر چلو تھوڑی سیریس جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک بڑی مجھے الیکشن کمیشن کا رونا دھونا بھی تھوڑا شیئر کرنا ہے. انہوں نے تو جناب اپنا مسئلہ کیس لے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نشان کے لیے آپ کیسز رول لیتے ہیں, ایک تو دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے پرنٹنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ نے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں اور اس کا ایک پورا سے بجٹ بھی اس میں شامل ہے. یہ جو ہم مذاق نہیں کر رہے, یہ آپ کے میرے پیسوں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ الیکشن کمیشن کے پیسے نہیں, یہ آپ کے پیسے ہیں. تو انہوں نے تو جناب اپنے ہاتھ اٹھا دیے. انہوں نے کہا ہے جناب اس طرح اگر یہ عدالتیں, یہ رومی بی بی آ گئی, رانا صاحب آ گئے, طاہر ملک آ گیا کہ یہ پینسل کو پین میں بدل دو, پین کو اینک میں بدل دو, تو اس کا مطلب ڈیلے ہے. تو یہ تو اچھا ایک اور نیا کوشچن میرے ذہن میں آ گیا, یہ تو پھر توہین عدالت بھی ہوگی. آپ نے تو اس طرح کی بات کر دی. ہمارے سپریم چیف جسٹس قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے, اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی خدشہ ظاہر نہیں کرنا, کوئی کچھ نہیں کرنا. تو یہاں پہ تو آپ کے الیکشن کمیشن نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ بھائی اگر عدالتیں اس طرح الجھی رہیں یا اگر اس طرح یہ کیسز سنتی رہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کے آئین میں انصاف مانگنا, عدالت نہ جانا کو, اگر آپ کی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے, یہ تو بہت سنجیدہ ایشو ہے, بڑا ایک زبردست کام ہو گیا. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بھائی واقعی سنجیدہ ایشو ہے. سنجیدہ تو ایشو ہے, لیکن الیکشن کمیشن جتنی غیر سنجیدگی سے یہ بات کرتا ہے اور ہماری عدالتیں ان کو اگنور کر دیتی ہیں. کاش جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ, ابھی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا تھا, اور اپنے آر اوز کو کہا تھا کہ ٹریننگ روک دیں, تو کاش اس دن سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو کٹہرے میں بلا کے توہین عدالت لگا دیتی, تو شاید کبھی بھی یہ بات نہ ہوتی. لیکن پھر میری وہی بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اگر آپ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ اس کی غلطی کو میں جو ہے چھوڑوں گا نہیں اور آپ کی غلطی کو میں دیکھوں گا نہیں, تو پھر اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اور یہ جو ملک کہہ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, قاسم کے ابو کہتے تھے یہ جمہوری فادر ہیں جنرل صاحب, تو میرا خیال ہے کہ وہ جمہوریت کے فادر کہنا قدر بہتر ہے, نہ کہ یہ کہنا کہ ضیاء الحق میرا روحانی باپ ہے. یہ ذرا ڈفرنٹ سی چیز ہے. ایکسٹینشن بھی دے دی تھی نا انہوں نے, اتنا جمہوریت آدمی پرست ہے, اور میں تحریک انصاف ہوں, میں پاکستان میں انصاف کرنے آیا, تو انہوں نے کہا جی 3 سال وزا دے گا. ہاں نہیں, اس نے بہت ظلم کیا, اسے نہیں چاہیے تھا. لیکن جو لندن سے بندہ جو کہتا تھا میری حکومت آپ نے گرائی باجوہ صاحب, آپ نے میرے باجوہ صاحب میرا یہ کیا, لیکن اس بندے نے جو لندن سے اپنے بندوں کو کہا نہیں ووٹ باجوہ کو ہی دینا ہے. معصوم خان تو بہت ہی برا آدمی ہے نا, ملک کے کھاتوں میں تو دنیا کی ساری برائیاں اس کے کھاتے میں ہیں. لیکن اگر نواز اس کے بعد ہوا کیا, سارے کیس ختم, بیٹی یہاں, چھوٹا بھائی وزیر اعظم,
تو اب آج بیٹھے ٹکٹیں بیچ رہا ہے, پتہ نہیں رام سے ایک دفعہ پورے 3 مہینے میں ایک جلسہ کیا ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھا, اچھے اچھے میوزک سنتا ہے. صرف ایک, میں اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا, مجھے پتہ ہے میں خطرناک ایریے میں جا رہا ہوں. یہ جب ووٹ اس نے دیے تھے نا تو مجھے تب ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اب عمران خان کے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں. یہ خان عمران کا بنایا ہوا پھندا تھا جس میں وہ خود ہی پھنس گیا, یہ بھی سمجھو. ایماندار کی بات ہے کہ اگر ملک کسی کا وکیل ہو نا, یہ فائل ہوا دے اسے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ نواز شریف صاحب کے حق میں بول رہا ہوتا ہے دونوں طرف کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں نا. وہ اتنی معصومیت سے اس معصومیت سے ایکسپوز کرتا ہے. میں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے سے کبھی یہی بول لے, اگر اس نظام کے اندر یہ ہمارے جمہوری بادشاہوں, جمہوری چیمپئنوں کا حالت یہ ہے کہ یہ میں نے خود میں کانوں سے سنا ہے ایک بہت جید عالم صحافی سے کہ کہتا ہے کہ میں نام بھی بتا دوں گا اس آدمی کا جس نے جا کے جنرل باجوہ کے گھٹنے پکڑ لیے کہ ہمیں بچا دو اس سے, یہ ہمیں لے دے جائے گا, ہمیں کھا جائے گا, گھٹنے پکڑ لیے. مطلب تاریخ یہ اس بات کو سنہری حروف سے لکھے گی کہ ایک مجاہد جو تھا وہ گاڑی کی ڈگی کے اندر بیٹھ کے جا کے اور جا کے کہتا تھا کہ سانوں بخش دیو. تو اگر اس طرح کے جمہوریت چیمپئنوں نے اپنے کارناموں سے اس ملک کو چلانا اور خود کو کہنا ہے ووٹ کو عزت دو اور فلاں کو عزت دو, فلاں کو عزت دو, تو بھائی اگر یہ عزت ہے نا تو اللہ معاف کرے ایسی. اچھا ایک منڈے میں رانا سے جاتے جاتے آئی ایم ایف سے خودکشی کرنی تھی انڈیپینڈنٹ, وہ جب اپنے قاسم کے بعد وزیر اعظم تھے تو اسمبلی نے قرارداد منظور کرنی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو فارغ کرو, اس کو آزاد کرو آئی ایم ایف کہنے سے, تو رام سے سائن ہو گیا جناب, بعد میں کہتی مجھے تو پتہ نہیں کس نے کروا دیا. تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. نہیں لیکن نا میں ہر بات میں اس کو تو میرے ملک کو تو معصوم خان کی ہر بات میں وہ نظر آتا ہے, وہ ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا, غلط کیا, تو ان کا جو شعر ہے 4 دفعہ تو وہ جا چکا ہے آئی ایم ایف کے پاس, 11 دفعہ پیپلز پارٹی جا چکی ہے, وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا. اڑ تو گیا نا, اڑ تو گیا, پیٹرول سستا کر دیا عوام کے لیے آئی ایم ایف کو ٹھکرا کے, تو کر تو دیا نا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. 3.5 سال امریکی صدر کا فون کا انتظار کرتا رہا. امریکی صدر کیا ہے, فون کرے, امریکی صدر کو فخر کا لام ہے. 3.5 سال بھاگے بھاگے جاتے ہو کہ جا کے جی ہماری کارگل میں جان چھڑا دو. جیت کے آیا ہوں امریکہ سے, امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہمیں کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, آگے کہتے ہیں امریکہ سے چھوڑے. وہ نہیں بائیڈن کا نہیں آتا تھا تو نہ آئے, وہ بھاگا بھاگا جا کے چرنوں میں تو نہیں بیٹھتا تھا پرچیاں پکڑ کے کہ جی ہماری جان چھڑاؤ انڈیا سے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, ان کی لڑائی نہیں ختم ہونے والی. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گی کہ اگر یہی صورتحال رہی اور اسی صورتحال میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے نتائج قبول کر لیں گی, اور اگر نتائج قبول نہیں ہوں گے تو پھر کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے گی, اور پھر جو کہ لیڈ کرتی ہے ہماری اکانومی کو, ہماری ملکی معیشت کو, جو کہ پہلے ہی زبوں کا شکار ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.